बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो लेक्चर अधूरा हमने छोड़ दिया था उसका पार्ट बी में पेश कर रही हूँ इस वक्त, और ये है हमारा करिकुलम एवेलुएशन के हवाले से बात हो रही है। तो इसमें हम 10वें पॉइंट पे बात करेंगे कि अगली जमातों में तरक्की के लिए भी जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। और इसमें देखा जाता है कि चूँकि किसी भी करिकुलम में हम लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल वे में किसी करिकुलम को तरतीब किया जाता है और उसको मुनज़्ज़म किया जाता है, तो तदरीसी मवाद जो है उसको ख़ुसूसी मकासद के तहत तकसीम किया जाता है कि कौन से मौज़ूआत होंगे या कौन से अबवाब होंगे जिनमें ये तदरीसी मवाद शामिल किया जा सकता है। और इस मवाद के हवाले से जब हम जायज़ा लेते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हम असातिज़ा इकराम जो इस मवाद को डिलीवर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसी के हवाले से वो तलबा को उनकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं और इस तरह से उनकी रहनुमाई करते हैं। और ख़ुसूसी तवज्जो जो होती है वो ताल्लुम में मददगार साबित होती है, और जो बच्चे हैं जहाँ पे उनको मदद की ज़रूरत होती है उनको मदद फ़राहम की जा सकती है। और तलबा जो हैं उनको जो तदरीसी कमी होती है किसी हवाले से भी वो किसी कमज़ोरी का शिकार होते हैं, तो इस पर काबू पाया जा सकता है। अब इस हवाले से हम सिलेबस बना लेते हैं, यानी जो करिकुलम हमारा होता है, निसाब जो होता है, उसको सिलेबस के कुछ यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाता है। यानी उसको हम सेमाही इम्तहान और नुमाही इम्तहान और उसके बाद सालाना इम्तहान के लिए उसको तकसीम कर देते हैं कि कितने पीरियड के बाद क्या ख़ास मयार हासिल करना है, बच्चे ने कितना वक्त गुजरेगा, तो वो क्या कुछ सीख चुकेंगे। और फिर हम इस जो सेमाही, नुमाही और सालाना इम्तहान है, इसके ज़रिए से हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं उन्होंने अपने तालीम के हवाले से हमने जो अहदाफ मुकर्रर किए हुए थे उसके मुताबिक उनका मयार बुलंद हुआ है या नहीं, और उन्होंने तालीम प्रॉपर वे में हासिल कर ली है। अगर उन्होंने मतलूबा मयार हासिल कर लिया होता है तो उनको फिर हम अगली जमात में तरक्की दे देते हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता है नज़्म व नस्क की बेहतरी। तो जब जायज़े के नताइज से ही हम किसी भी इदारे के नज़्म व नस्क के मयार का अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी स्कूल में नज़्म व नस्क कैसा है, और वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है अगर नज़्म व नस्क अच्छा होगा तो जायज़े के रिज़ल्ट्स जो होंगे वो भी अच्छे होंगे। और अगर किसी इदारे के नज़्म व नस्क के हवाले से कुछ मसाइल हैं तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो इस तरह से हम मकासद निसाब की भी इस्लाह कर लेते हैं और मशमूलात निसाब की भी इस्लाह की जाती है और उसमें तब्दीली लाई जाती है और तदरीस को भी मुअस्सर बनाया जाता है। और इस तरह से अगर इदारे के नताइज अच्छे होंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि नज़्म व नस्क बेहतर है। अगली बात आ जाती है कि निसाबी तहकीक। निसाबी तहकीक भी तभी मुमकिन है अगर हम मुसलसल जायज़े का अमल जारी रखें। और निसाबी तहकीक के लिए हम कहते हैं कि जायज़ा जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब हम देखते हैं कि निसाबी मवाद जो है उसमें मकासद हमारे मौजू हैं और मौका महल के मुताबिक, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हमने इनमें तब्दीलियों का जायज़ा ले लिया है, और जहां हमें किसी तब्दीली की ज़रूरत थी हमने उसमें तब्दीली कर दी है। और इन्हीं हासिल शुदा नताइज की रोशनी में हम निसाब के मौजू या नामौजू होने के बारे में भी पता चला सकते हैं। इसके साथ साथ यही जायज़े का अमल है जिसे हम तदरीस के मौसर या गैर मौसर होने का जायज़ा लेते हैं, और इसी से निसाबी तहकीक जो है उसके लिए राह हमवार होती है। और तहकीक का तमाम तर इन्हिसार किसी न किसी तरह इसी जायज़े पर होता है। फिर यह है कि निसाबी जिद्दत, यानी हम करिकुलम में कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, कोई जिद्दत ख्याल जो है वो शामिल करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है तहकीक लाजमी चाहिए हमें। निसाबी तब्दीली ख़ुद ब खुद तो अमल में आ नहीं सकती, सीधी सी बात है वक्त के हालात के मुताबिक हमने उसमें तब्दीली लानी है, और इस तरह से जायज़ा और तहकीक जो है वो निसाबी तब्दीली के अमल में मददगार साबित होते हैं। और ये भी बात है कि निसाबी अमल जो है ये
ارتقائی عمل ہے، اس میں یہ لچکدار بھی ہوتا ہے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق بار بار اس میں تبدیلی بھی لائی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ تبدیلی نصاب کے لیے ہم مقاصد کو دوبارہ سے متعین کرتے ہیں، ان میں تبدیلی لاتے ہیں، چینج لاتے ہیں۔ پھر اختیاری مضامین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے اختیاری مضامین جو ہیں ان کو اس میں اختیار کرنا ہے اور کون سے اضافے جو ہیں ہم نے اس میں کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ مقاصد نصاب کے مکمل احاطہ جو ہے اسی سے ہو سکتا ہے، اور انفرادی طور پر زیادہ سے زیادہ انتخاب کے مواقع بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ وقت اور زمانہ حال کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مضامین کے نفس مضمون میں بھی تبدیلی لائی جانی ضروری ہوتی ہے، اور نفس مضمون کی جب تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، تدریسی حکمت عملیاں یا تدریسی ٹیکنیکس جو ہیں، ٹیچنگ ٹیکنیکس، ان میں بھی تبدیلی لائی جانی بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس طرح سے تدریس کے لیے نئے مقاصد اور طریقہ ہے تدریس کو تعین جو ہے، یہ سب بھی تحقیق کی وجہ سے ہی ممکن ہوتے ہیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ کمپائلیشن آف یا کمپلیشن آف کریکولم، یعنی نصاب کی جو تکمیل ہے وہ کیسے ہوتی ہے، تو جب یہ چاروں عناصر جو ہیں وہ نصاب کے چاروں عناصر ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ یہ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نفس مضمون کا انتخاب اور اس کے بعد مشمولات نصاب کی ترتیب و تنظیم کرتے وقت مقاصد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس مضمون کے ابلاغ اور ترسیل کے لیے جو ٹیچرز ٹیچنگ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ تدریس میں نفس مضمون کے مطابق جو لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، یعنی جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اسی کو ہم تدریس کہتے ہیں۔ اور اس کے آخری مرحلے میں جائزہ لینا ہوتا ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمارے نصاب نے جو تبدیلیاں کی تھیں، چینجز جو لائے تھے، تو وہ کس حد تک قابل عمل ثابت ہوئے ہیں، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں عناصر کا جائزہ لینے کے بعد اس میں توازن برقرار کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ مقاصد، نفس مضمون اور طریقہ ہے تدریس میں ترامیم و اصلاحات کی جاتی ہیں، اور اس طرح سے نصاب کو قطعی شکل دے دی جاتی ہے۔ اب جائزے کی اقسام کون کون سی ہیں، تو جائزے کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں ساختی یا تشکیلی جائزہ، جبکہ دوسرے کو ہم کہتے ہیں مجموعی یا تکمیلی جائزہ۔ اب ساختی یا تشکیلی جائزہ جو ہے اس کو ہم فارمیٹیو ایویلیوشن بھی کہتے ہیں، اور یہ فارمیٹیو ایویلیوشن جو ہے یہ جائزہ اور جزوی جائزہ اور دوران کار کا جائزہ کہلاتا ہے۔ یعنی کام کیا جا رہا ہے، سبق پڑھایا جا رہا ہے، ساتھ کے ساتھ ٹیچر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کویسچننگ کر لیتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک چیپٹر کے جب پورشن کیے ہوتے ہیں اور جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے مختلف پورشنز کا بھی الگ الگ ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں۔ اس میں آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ بھی لیے جا سکتے ہیں اور سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم اردو میں دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کس حد تک بیان کرنے کے قابل ہوئے ہیں، آیا وہ اپنے خیالات کو مجتمع کر سکتے ہیں اور ان کو وہ اس طرح سے بیان کرنے کے قابل ہیں، تو ہم ان سے ایک مضمون بھی لکھوا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کر سکتے ہیں، کوئی خط یا اپلیکیشن وغیرہ بھی انگلش اردو دونوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کروائی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح سے ہم مضامین، مشمولات نصاب اور مقاصد سے ان کے تعلق کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تدوین نصاب کے عمل میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فارمیٹیو ٹیسٹ جو ہیں یہ ساتھ کے ساتھ ہمیں بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اب تشکیلی جائزے میں یہ بھی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نصاب کا کون سا پہلو جو ہے وہ اصلاح طلب ہے۔ اس میں ہم تشکیلی جائزے کی روشنی میں لازمہ نصاب کی نوعیت، طریقہ ہے تدریس اور اس کی موزونیت، یعنی وہ موزوں ہیں یا نہیں ہیں، صحیح طریقے استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں، اور مشمولات نصاب کا مقاصد سے تعلق اور تحصیلات کا معیار پرکھ کر اصلاح طلب جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ پھر تبدیلی نصاب کا جو عمل ہے، یعنی پروسیس آف کریکولم چینج کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو چینج
یعنی تبدیلی کا عمل جو ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ نصاب میں تبدیلی سے مراد نصاب کو کوئی ایسا رخ اختیار کروانا ہے جس میں یہ تبدیلی جو ہے وہ بڑی واضح نظر آتی ہے اور کبھی انتہائی مبہم۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے بچوں کے لیے انگلش میڈیم کا ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ تمام کے تمام مضامین جو ہیں وہ انگلش میڈیم میں پڑھائے جائیں گے، زبان جو ہے وہ انگلش ہوگی، تو اس کے بعد جب ہم اس کے نتائج مطلوبہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکے، ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات کوئی طریقہ کار جب ہم اختیار کرتے ہیں تو اس کے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے ہم اس میں اردو قاعدے کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے اس کو الف با کے طریقے سے پڑھا رہے تھے، اس کے بعد اس کو تصویری انداز میں پڑھانا شروع کر دیا اور پھر مخلوط طریقے سے تعریف کیے گئے قاعدے بھی رائج کیے گئے۔ یعنی اس میں کیا تھا کہ تصویریں بھی تھیں، الفاظ بھی تھے، بچے جو ہیں وہ تلفظ کے ذریعے بھی سیکھتے تھے اور وفاق میں اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا گیا تھا اور لفظ سازی کے طریقے سے تیار کیے گئے اردو قاعدے بنائے گئے۔ اب دوسری بات اس میں آ جاتی ہے جدت یا انوویشن۔ اب جدت جو ہے یہ بھی ایک طرح کی تبدیلی ہی ہوتی ہے، ظاہر وقت اور حالات کے مطابق جدید صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم تدوین نصاب کرتے ہیں، نئی معلومات ہوتی ہیں، نئی سرگرمیاں ہوتی ہیں، یعنی معلومات جب نئی شامل کی جائیں گی تو ان کو سمجھانے کے لیے یا ان کو پریکٹیکل ورک کروانے کے لیے سرگرمیاں بھی نئی متعارف کروائی جاتی ہیں اور اسی کو ہم نصاب کی جدت کہتے ہیں۔ اب جدت جو ہے وہ اپنے طور پر ایک بڑی وسیع ٹرم ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعوری اور منظم کوشش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل آپ لوگوں کے جو لیکچرز ہیں یہ آن لائن ہو رہے ہیں تو اس کو بھی ہم ایک جدت کہہ سکتے ہیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے آپ لوگوں کی ورکشاپس جو ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اٹینڈ کر رہے ہیں اور اس طرح سے کیا ہے کہ جدید طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں آپ تک پہنچنے کے، آپ کو سکھانے کے، آپ کو پڑھانے کے۔ پھر اسپیشلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی نصاب میں جب کمپیوٹر کا استعمال شامل کر لیا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک جدید طریقہ کار ہے۔ اصلاح یعنی ریفارمز، اصلاح کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نصاب کو دوبارہ نئے سرے سے تشکیل و تعمیر کیا جا رہا ہے اور نصاب میں اصلاح سے مراد جب ہم کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نصاب کی تبدیلی میں اثر نو ہم اس میں اس کو تبدیل کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں یا تشکیل کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد نصاب کی اصلاح کرنا پڑی اس لیے کہ جب پہلے پڑھایا جا رہا تھا پاک و ہند میں جب اکٹھے لوگ رہ رہے تھے تو اس میں کیا ہو رہا تھا کہ ریاضی کے جو قاعدے ہیں وہ کچھ اور تھے، کیونکہ اس میں ہندو بنیاں جو ہے یہ اور غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کیا ہے سود کے حوالے سے پڑھاتے تھے اور مرکب سود کا جو قاعدہ ہے وہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن جب ہم ایک اسلامی ملک کی صورت ہم لوگوں نے آزادی حاصل کی تو اس حوالے سے ہم نے ریاضی میں بالکل نئے سرے سے اصلاح کی اور پھر جب ہم سیٹس کا تصور کہتے ہیں جو کہ میرا خیال میں 1978 میں جب میں نے میٹرک کیا تو ہمارا بیچ پہلا بیچ تھا جس میں یہ سیٹس کو پہلی دفعہ متعارف کروایا گیا تھا اس تصور کو۔ اب تحریک جو ہے یعنی موومنٹ کیا ہوتی ہے؟ تحریک سے مراد ایسی تبدیلی ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے عملی ہوتی ہے۔ نصاب میں تحریک پیدا کرنا تاکہ طلبہ معاشرے کی ضرورت اور وقت کے تقاضوں کے پر پورا اتر سکیں، اس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے اور بچوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں جس سے معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے۔ سکولوں کو جامع اور ٹیکنیکل ہائی سکول کا درجہ دے کر ان میں مخصوص مضامین شامل نصاب جو کیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ نصاب میں تحریک پیدا کی گئی۔ اب تشکیل نو کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ فارمنگ کی جاتی ہے کہ نصاب کی تشکیل نو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نصاب کے تمام اجزاء کو مد نظر رکھا جائے اور نصاب کے بنیادی اجزاء میں تبدیلی کر کے تشکیل نو کی جائے۔ تبدیلی کا عمل چونکہ مسلسل جاری رہتا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مقاصد کی نئی درجہ بندی کرنا، نئے مضامین کا انتخاب کرنا، نیا نفس مضمون کرنا اور نئے طریقہ ہے تدریس اور جائزے کے بھی نئے طریقے جو ہیں جائزے اور پیمائش کے حوالے سے نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تشکیل نو مقاصد نصاب کی تشکیل سے لے کر نصاب کے آخری عنصر جانچ پڑتال اور جائزے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔
اب اگر ہم بات کریں کہ اس میں ہم نے جو تکمیلی جائزہ لینا ہے وہ کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ تکمیلی جائزہ جو ہے وہ تشکیلی جائزے کی پہلی قسم ہے۔ اس جائزے میں دانشور، ماہرین تعلیم، ماہرین مضامین، نگران، معلمین اور طلبہ شریک ہوتے ہیں۔ طلبہ پر پہلے نصاب کو آزمایا جاتا ہے اور پھر انہیں کیا کرتے ہیں کہ جائزے کی پنچایت میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور اس تحکیمی جائزے کے حوالے کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلے وقت کی بچت ہوتی ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دانش، ماہرین تعلیم، نگران، متعلمین اور معلمین جو ہے نصاب کے جائزے میں شریک ہو جاتے ہیں اور تھوڑے وقت میں سب کی آراء جمع کی جا سکتی ہیں۔ پھر مواد کی موزونیت کا فیصلہ بھی انہی شرکائے جائزہ کی آراء کی تجزیاتی رپورٹ سے حاصل ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں مشمولات نصاب کا جائزہ لے لیا جاتا ہے اور اس طرح سے لازمی مضامین کا انتخاب کر لیا جاتا ہے اور ان کی معیار کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور غیر معیاری ہونے کا فیصلہ فوری طور پر کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ تجزیاتی رپورٹ کی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دانشور جو ہوتے ہیں، ماہرین تعلیم ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں اور طلبہ کی آراء چونکہ سامنے آتی ہیں، تو اس میں پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر طبقے کی آراء کو شامل کر لیتے ہیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تجزیاتی رپورٹ تیار کر لی جاتی ہے۔ اور نصابی فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ مواد کی موزونیت کا فیصلہ تدوین نصاب کے عمل میں ہمیشہ مسئلہ بنا رہتا ہے اور اس طرح سے ہم معاشرے کی ضروریات اور کسی بھی فرد کی جو ضروریات ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اس لیے نصاب کی تبدیلی بھی لازمی ضروری ہوتی ہے۔ تو دانشور، ماہرین تعلیم، اساتذہ اور طلبہ کی آراء کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ معاشرے کی ضروریات، طلبہ کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نصابی فیصلے کیے جا سکیں۔ اور تعلیمی یہ جو جائزہ ہے یہ نصابی فیصلے مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں پہ ہم اس معاملے کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل تیسرے اس کے پورشن پہ بات چیت جاری کریں گے۔